बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में कायम करदा 25,000 से ज़ायद मराकज़ इल्म के अंदर पढ़ाया जाने वाला निसाब पूरे पाकिस्तान में हफ्तावार बुनियादों पर इसके लेक्चर्स जारी हैं। उसी सिलसिले में हमने भी अपने घर में मरकज़ इल्म कायम कर रखा है, जिसकी वीकली क्लास जारी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से 5वां लेक्चर आप सबके सामने मौजूद है। और इस वक्त मेरे सामने क्लास में भी नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद है। और हम आज की इस 5वीं नशिस्त में कौन कौन से 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं? अत-तजवीद है, नंबर 2 अल-फ़िक़्ह है, और नंबर 3 सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन तीनों मज़ामीन के अंदर हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और बहुत खूबसूरत बातें जो है वो आज हम पहले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी जानने की कोशिश करेंगे। हमने ये 5वीं नशिस्त है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से बड़ी कामयाबी के साथ चल रही है। और इसमें खुशी की बात यह है कि नाज़रीन भी कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन इल्मी मराकज़ की नशिस्तों में शामिल होते हैं। और यकीनन ये सारे का सारा अमल आज के इस गए गुज़रे दौर में नहायत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जब हम देखते हैं कि इर्द गिर्द नस्लें बेरारवी का शिकार हैं, अखलाकी गिरावट का शिकार हैं, तरबियत से नाआशना हैं, और ऐसे माहौल में शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की तरफ से नस्लों की तरबियत की खातिर ये मराकज़ इल्म का क़याम यकीनन एक बहुत बड़ा सुनहरा बाब है। हम देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर आए रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी एतबार से वाक़यात नज़र आते रहते हैं। हाल ही एक वाक़या पेश आया, मैंने जब उस वाक़या को सुना, देखा, आप सब ने भी देखा, और वो इस कौम की एक बेटी थी सना यूसुफ, उसका एक वाक़या हुआ, उसका मर्डर हुआ। आप सब ने देखा कि इस बात में कोई शक नहीं कि मर्डर हुआ, वो पूरा बहीमाना कत्ल था, वो दरिंदगी थी, कत्ल नहीं किया जा सकता किसी भी इंसान को। लेकिन अब बात यह है कि इस तरह के वाक़यात जो होते हैं उसके पीछे जो मेन रीज़न होती है वो रीज़न होती है अदम तरबियत, कि अपने बच्चों की हम तरबियत नहीं कर रहे हैं। ये जो मराकज़ इल्म हैं ये नस्लों की तरबियत के लिए ऐसा, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि कीमिया एक ऐसी अहम एक चीज़ है कि अगर जिस घर में ये मरकज़ इल्म कायम हो जाएगा वहाँ यकीनी तौर पर उस घर के अंदर इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। और अगर हमारे मुल्क का हर घर मरकज़ इल्म बन जाए और वहाँ पर तरबियत का ये नूर फैले तो यकीनी तौर पर ये दुनिया और इसमें जो पाया जाने वाला हमारा टाइम है, जो हमारा वक्त है, ये सारे का सारा वक्त हम सब के लिए आखिरत में तो जन्नत मिलेगी ही, लेकिन ये जो स्पेन ऑफ लाइफ है, टाइम ऑफ लाइफ है, ये हमारे लिए भी जन्नत का नमूना बन जाएगा। आइए इस तमीदी गुफ्तगू के बाद हम चलते हैं आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें। बोलिए कितनी चीज़ें हैं जी? पहला पॉइंट क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? तजवीद। नंबर 2 अल-फ़िक़्ह, और नंबर 3 हम क्या पढ़ेंगे जी? सीरत। अब सबसे पहले हम तजवीद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो हम पढ़ने जा रहे हैं जी वो है हुरूफ़ मद्दा का बयान। ऊंचा बोलिए, क्या? हुरूफ़ मद्दा। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हुरूफ़ मद्दा हैं क्या, तो और फिर इनका क्या तरीक़ाकार है, हम उस तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए जी हुरूफ़ मद्दा कितने हैं। अब यहाँ आपकी जो ये निसाब बना हुआ है मराकज़ इल्म का, इसका जो पहला सवाल है इस टॉपिक के अंदर हुरूफ़ मद्दा का बयान, उसमें उन्होंने लिखा है जी हुरूफ़ मद्दा कितने हैं। तो हुरूफ़ मद्दा 3 हैं। ऊंचा बोलिए जी, कितने हैं? 3। वाव, अलिफ और या, ये 3 हुरूफ़ मद्दा हैं। ऊंचा बोलिए, कितने हुरूफ़ मद्दा हैं? 3। वाव, अलिफ और या। फिर बोलिए, वाव, अलिफ और या। वैसे तो इसको हमज़ा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आम सादा लफ्ज़ के लिए, ज़ुबान के लिए मैं इसको अलिफ बोल रहा हूँ। वाव, हमज़ा, या। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए वाव, अलिफ, या, ये 3 हमारे पास हुरूफ़ मद्दा हैं। और ये जो हुरूफ़ मद्दा हैं ये यानी इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? तजवीद में याद रख लें, आपको याद होगा जब पहला लेक्चर हमने लिया था तो तजवीद के अंदर हमने ये बात की थी कि तजवीद में कुरान मजीद को क़िराअत के साथ
پڑھنے کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اب جب ہم اس کی ادائیگی کے پروسیس کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے سیکھنے کے لیے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ حروف مدہ کون سے ہیں۔ تو بتائیے کون سے ہیں؟ واو، الف، یا، اور ہیں کتنے؟ 3۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو حروف مدہ ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں واو کی، اب میں ساتھ ساتھ کتاب کو بھی لے کے چل رہا ہوں تاکہ تو کہتے ہیں اس حوالے سے 2 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، حروف مدہ واو، الف، یا تب بنتے ہیں جب یہ حروف خود ساکن ہوں، یعنی ان کے اوپر کوئی علامت نہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، اور واو سے پہلے حرف پر پیش ہو، یعنی یہ واو ہے تو واو کے اوپر جو واو سے جو پہلے لفظ ہو اس کے اوپر پیش ہونا ضروری ہے، تب یہ واو کیا بنے گا؟ حروف مدہ بنے گا۔ یعنی واو خود تو ساکن ہوگا، قرآن مجید ہم اس کی اگزامپلز بھی دیکھتے ہیں، خود تو ساکن ہوگا، اس سے جو پہلے لفظ جو پہلے حرف ہوگا، لفظ نہیں، واو خود ساکن ہوگا، اس سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش۔ نمبر 2، جو الف ہے اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہونا ضروری ہے، یعنی حرف الف یہ تو خود ساکن ہوگا لیکن اس سے جو پہلے لفظ ہوگا اس کے اوپر کیا ہونا ضروری ہے جی؟ زبر۔ اچھا، اس کے بعد آخری رہ گیا یا، تو یا خود تو ساکن ہوگا لیکن اس سے پہلے جو لفظ حرف ہوگا اس کے نیچے کیا ہوگی؟ زیر ہوگی۔ تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں اس وقت یہ 3 حرف واو، الف، یا یہ کون سے حروف بن جائیں گے؟ حروف مدہ بنیں گے۔ اب اس کی اگزامپلز بھی ہم کوٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی اگزامپلز میں جو آپ کی بک میں لکھی ہے، پہلی لکھی ہے یذہبون، یہ آپ دیکھیے یذہبون۔ اچھا، یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش، اونچا بولیے، واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ اچھا، اب جب واو ساکن ہے اس سے پہلے پیش ہے تو ہم اس والی واو کو کیا سمجھیں گے کہ یہ کس میں سے ہے؟ حروف مدہ میں سے۔ اچھا، پھر اگلا ہے اب الف۔ اچھا، لائک ایک لفظ ہے قالا، قالا۔ اچھا، اب الف، اب یہ جو الف ہے یہ ہے خود ساکن، اب اس سے پہلے جو حرف ہے وہ ہے قاف اور اس کے اوپر کیا آئی ہوئی ہے؟ زبر۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ والا جو الف ہے یہ اب کیا بن گیا ہوا ہے؟ حروف مدہ۔ اسی طریقے سے یا ہے، تو اب یا میں انہوں نے جو یہاں پر اگزامپل دی ہے کتاب میں، ہم اسی کتاب کو لے رہے ہیں، ویسے قرآن مجید کے اندر بے شمار آپ کو مل جائیں گی، لائک یہ قریبن۔ اچھا، اب یہ لفظ قریبن ہے، اب یا کے اوپر جزم ہے یعنی یہ ساکن ہے، اور اس سے پہلے را کے نیچے کیا ہے جی؟ زیر۔ تو جب بھی یہ سچویشن ہو جائے گی کہ یا خود ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ یا کون سے حروف میں سے ہو جائے گی؟ حروف مدہ۔ اب آخری بات، اس ضمن کے اندر آپ کے ذہن میں اب سوال آ سکتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے، ایک بات آ سکتی ہے کہ جی ہم ان کو کیوں پڑھیں؟ تو چونکہ تجوید کا جو تعلق ہوتا ہے، تجوید کا تعلق، اس کو اس طرف کریں، تجوید کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ کو ادا کرنے سے متعلق ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کی قرات کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اب صاف ظاہر ہے جب ہم نے ان حروف مدہ کو جان لیا تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہم نے ان الفاظ کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کتنا چھوٹا کرنا ہے۔ ہم ایسے تو نہیں ہے نا کہ بھائی یعلمون تعلمون کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور کسی کو سمجھ ہی نہ آئے، تو یوں تیزی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے۔ وہ خوبصورت انداز میں ہر لفظ کو اس کی اصل بناوٹ اور اس کی اصل ادائیگی کے ساتھ آپ تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو ان باتوں کا علم ہو۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حروف مدہ یہ ہیں اور یہ حروف کن کن شکلوں میں حروف مدہ بنتے ہیں، تو پھر اب تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے پھر ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ کیا ہم نے یذہبون کر کے پڑھنا ہے یا یذہبون کر کے پڑھنا ہے؟
اب یہ جو ہم تھوڑا سا لمبا کر رہے ہیں، یہ لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پورے لفظ کے اندر کون سے حروف پائے جا رہے ہیں؟ حروف مدہ پائے جا رہے ہیں، اور حروف تو نہیں، حرف مدہ پایا جا رہا ہے ایک۔ اگر ہم قالا، ہم اس کو قالا بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم اس کو قالا تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ تھوڑا سا لمبا ہمیں کیسے پتا چلا کہ ہم اس لفظ کو تھوڑا سا لمبا کریں گے؟ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ اس حرف مدہ نے بتایا۔ ہم اس کو اگر قریبن پڑھ لیں تو، لیکن یہ غلط ہوگا، لیکن ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ قریبن۔ اب تھوڑا سا لمبا کریں گے۔ تو یہ جو حروف مدہ ہیں بیسیکلی یہ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ جس بھی لفظ کے اندر یہ آ جائیں تو اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اچھا، اب کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے؟ یہاں جو کتاب میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں جی حروف مدہ کو ایک الف کے برابر مد کریں گے، یعنی ایک الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے۔ اب اس کی مزید اگزامپل کہتے ہیں جی اگر درمیانی رفتار سے بند انگلی کو کھولا یا انگلی کو بند کیا جائے، یہ ایک الف کے برابر مقدار ہے۔ مثلا یہ انگلی تھی، ادھر دیکھیے اور بات کو سمجھیے۔ ہم نے دیکھا یہ انگلی، کہتے ہیں جی کہ اگر آپ اس کو ایک یعنی مطلب ایک ہے یوں کھول دینا، ایک ہے اس کو درمیانی رفتار میں یوں کھول دینا، تو کہتے ہیں جتنی دیر یہ بند انگلی کو ایسے درمیانی رفتار سے کھولنے میں دیر لگتی ہے، اتنا ہی ان لفظوں کو لمبا کیا جائے گا جن میں حروف مدہ پائے جائیں گے۔ سمجھ تو نہیں آ رہی بات؟ ٹھیک ہے، ان حروف کو لمبا کیا جائے گا جن میں حروف مدہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہ حروف مدہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حروف مدہ کی جو بحث ہے ہماری، یہ ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حروف مدہ، بولیے آخر میں یہ پہلا ٹاپک ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ حروف مدہ کتنے جی ہمارے؟ 3 ہیں، 3 حروف مدہ ہیں۔ بہت شکریہ۔ 3 حروف مدہ ہیں، اور ان 3 حروف مدہ میں کون کون سے آتے ہیں جی؟ واو، الف، یا۔ اب یہ جو حروف ہیں حروف مدہ، یہ تب حروف مدہ بنتے ہیں جب یہ خود ساکن ہو اور ان سے پہلے واو سے پہلے کون سی؟ پیش، الف سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ حروف کیا کہلائیں گے؟ حروف مدہ۔ اور ان کو ہم ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے لیے ہم اس کو لمبا کریں گے۔ اور ایک دفعہ پڑھ دیجئے، کیا پڑھیں گے ہم؟ یذہبون نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ یذہبون۔ اونچا بولیے، یذہبون۔ شاباش۔ اسی طریقے سے ہم قالا نہیں پڑھیں گے، قالا۔ اسی طرح آخری لفظ آ جاتا ہے قریب، تو ہم قریبن نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم کیا پڑھیں گے؟ قریبن۔ شاباش، بہت اچھے۔ تو یہ آج ہمارا پہلا ٹاپک تھا، یہ مکمل ہوا التجوید کا۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے جی الفقہ۔ اور فقہ میں ہم آج غسل سے متعلق احکامات پڑھنے جا رہے ہیں۔ غسل کے متفرق، ہم نے لاسٹ اپنے لیکچر میں غسل کا طریقہ ہم نے جانا تھا کہ غسل کس طریقے سے کیا جاتا ہے، تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے اس بات کو جانا تھا۔ اب آج کے لیکچر میں اگلا جو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں انس بھائی سے کہوں گا کہ وہ آئیں، ہمیں درود پاک سنائیں، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کریں گے یہ جو اگلا ٹاپک ہے ہمارا غسل کا، اس کو ہم شروع کر لیں گے۔ درود پاک کا ایک شعر ہم اس کو آ کے پڑھ دیں گے۔ جی آئیے انس میں۔ شاباش، یہ ہاتھ میں پکڑ لو، ایک ادھر سامنے آ جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ تو آئیے اب ہم غسل کے جو متفرق مسائل ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ پہلا سوال جو یہاں لکھا ہوا ہے، تالاب یا نہر میں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کل تو ویسے بھی بہت زیادہ گرمیاں ہیں، اور لاہور کی نہر تو
ایشیا کا سب سے بڑا سوئمنگ پول بنا ہوا ہے اور یہاں پر سارا دن رش رہتا ہے، تو اس نہر میں نہانے کا طریقہ کار کیا ہے، سنیے اور ان مسائل کو جانیے۔ پہلا اس کا جواب جو کتاب میں لکھا ہوا ہے میں وہی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کیونکہ مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی آپ دریا یا نہر میں نہائیں تو پہلے آپ نے کلی کرنی ہے، پھر آپ نے ناک میں پانی ڈال کر اس کو صاف کرنا ہے ناک کو، پھر آپ نے تھوڑی دیر اس میں آپ نہر یا دریا میں آپ رک گئے، اندر ٹھہر گئے، تو بس آپ کی ساری سنتیں ادا ہو جائیں گی اور آپ کا غسل ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نہر یا دریا میں نہاتے ہیں اور آپ اس سے پہلے کلی نہیں کرتے، ناک میں پانی نہیں ڈالتے، تو آپ ویسے وہاں نہاتے رہتے ہیں، تو یاد رکھ لیں آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور اگر پھر اگلی بات کہتے ہیں اگر آپ تالاب اور حوض یعنی ٹھہرے ہوئے پانی میں نہا رہے ہیں، دریا اور نہر میں تو پانی چل رہا ہوتا ہے نا، تو اس میں اگر آپ ایسے ہی ٹھہر گئے کلی کر کے ناک رک گئے آپ، تو آپ کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ چلے گئے سوزو ہیں اور وہاں اور اسی طریقے سے، یا آپ کسی اور ایسی جگہ پہ چلے گئے، تالاب، اب تالاب میں پانی موو تو نہیں کر رہا ہوتا، رکا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ چلے گئے، یا آپ کسی جگہ پہ کسی سوئمنگ پول پہ چلے گئے، ٹیوب ویل میں بھی پانی چل رہا ہوتا ہے، ٹیوب ویل میں پانی چل رہا ہوتا ہے، وہ موو کر رہا ہوتا ہے نا، ایسی جگہ جہاں پانی رکا ہوا ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ اگر چلے گئے ہیں تو وہاں کیا ہوگا، وہاں آپ نے پہلے کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے جسم کو 3 مرتبہ حرکت بھی دینی ہے۔ یعنی دریا اور نہر میں آپ حرکت نہیں دیں گے، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا، آپ رک گئے کیونکہ پانی آلریڈی آپ کو چھو کے گزر رہا ہے، تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ وہاں نہا رہے ہیں تالاب وغیرہ میں، تو جہاں پر پانی رکا ہوا ہے تو وہاں پر آپ نے پھر خود کو موو کرنا ہے، یعنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں ٹبیاں لانی ہیں، ٹھیک ہے، وہ لگائیں گے، آپ اپنے جسم کو موو کریں گے تو تب جا کر آپ کا کیا ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا، ادروائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے کیا شاور کے لیے، شاور کے ذریعے غسل کرنے سے واجبات غسل ادا ہو جاتے ہیں؟ اچھا ہو جاتے ہیں، لیکن کیسے ہوں گے؟ وہ طریقہ کار وہی ہے، کہتے ہیں اگر آپ شاور، ٹوٹی، نل یا ٹب وغیرہ کے ذریعے غسل کر رہے ہیں اور کرنے کے لیے گئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے یعنی جو جسم کا حصہ ناپاک تھا آپ نے اس کو دھو لیا، اس کے بعد آپ نے اچھی طرح کلی بھی کر لی، پھر آپ نے ناک میں پانی بھی نرم ہڈی تک ڈال لیا، پہنچا لیا، اور اس کے بعد آپ نے پورے جسم پر پانی بھی بہا لیا، اور اس طریقے سے بہا لیا کہ آپ کے جسم پر کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہا، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں آپ کے غسل کے تمام واجبات ادا ہو جاتے ہیں، اور شاور کے نیچے نہانا بالکل درست ہے، جائز ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے لیکن اس سے پہلے آپ نے ناپاک جگہ کو نہیں دھویا، آپ نے اس سے پہلے جب وہ ناک میں پانی نہیں ڈالا، کلی نہیں کی، اور ویسے ہی 1.5 گھنٹہ نیچے کھڑے رہے ہیں، تو آپ چاہے 10 گھنٹے بھی شاور کے نیچے کھڑے رہیں تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ غسل تب ہی ہوگا، آپ کا جسم پاک تب ہی ہوگا جب آپ شاور کے نیچے بھی نہائیں، لیکن اس سے پہلے کلی بھی کریں، ناک میں پانی بھی ڈالیں، اور جو ناپاک حصہ ہے جسم کا اس کو آپ دھوئیں بھی۔ اس کے بعد اگلا لکھا ہوا ہے سر کے بال اگر گندے ہوئے ہوں، یعنی خواتین ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے وہ پیچھے پراندہ ڈالتی ہیں اور جوڑا ہیں وہ بنا لیتی ہیں اور اپنے بالوں کو اکٹھا کر لیتی، تو کیا اگر وہ اکٹھے ہی ہوں تو وہ اکٹھے مطلب رہتے ہوئے کیا غسل ہو جائے گا؟ تو غسل ہو جائے گا، لیکن کس صورت میں کہ وہ جوڑا اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، وہ بال اسی طریقے سے اکٹھے ہی ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ غسل ہوگا کہ جب اس بندھی ہوئی صورت میں بھی پانی نہانے کا جس سے آپ نہا رہے ہیں وہ بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اور اگر وہ بندھے ہوئے ہیں، اور یعنی سمپل از دیٹ کہ وہ بندھے ہوئے ہیں اور آپ کے سر کے بال سارے گیلے ہو گئے ہیں جڑوں تک، تو آپ کا اس بندھی ہوئی صورت میں بھی غسل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ بندھے ہوئے ہیں اور پانی نہیں پہنچتا تو اس صورت میں آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھیے ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر پر بہت کس کر مینڈیاں باندھتی ہوں، یعنی وہ بالوں کو باندھ لیتی ہوں، کیا میں غسل
غسل کے لیے انہیں کھول لیا کروں؟ یعنی جب میرا جسم ناپاک ہو اور اس کو پاک کرنے کے لیے میں نہاؤں تو کیا میں اس کو کھول لیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے سر پر صرف 3 چلو پانی بہا لینا کافی ہے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔ اب اس اور کہتے ہیں جی کہ اگر گوندے ہوئے بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو پھر بالوں کو کھولنا واجب ہے، ادروائز اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے تو اس صورت میں آپ کو ان بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا دیکھیے، کہتے ہیں جی کیا غسل کے دوران قرآنی آیات اور مختلف دعاؤں کا پڑھنا جائز ہے؟ کہ جب آپ نہا رہے ہوتے ہیں، ویسے تو نوجوان ماشاءاللہ سے جب غسل میں نہا رہے ہوں تو گانے شانے ان کو بہت یاد آتے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ان کو نہانے کے دوران یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ اور بات ٹھیک ہے، ہمارا ایک دوست ہوتا تھا کلاس فیلو، وہ ماشاءاللہ جب واش روم جاتا تھا تو اس کو دف بڑی اچھی بجانی آتی ہوتی تھی، تو وہ جو واش روم کا لوٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ دف بھی بجایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو شکر ہے وہ نعتیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن عموماً ہم یہ دیکھتے تھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں کہ اپنے کمرے سے نکلے، ہاسٹل کے کمرے سے، اور واش روم کی طرف جاتے ہوئے جتنی نعتیں ان کو اس وقت یاد آتی تھیں، یا جب واش روم کی لائن لگی ہوئی ہے اور اس کے ویٹ کے اندر کھڑے ہوئے اور وہاں جو ان کو نعتیں یاد آتی تھیں اور جو گانے ان کو یاد، گانے تو خیر وہ ماحول نہیں تھا وہاں، لیکن نعتوں کا ماحول تھا، تو نعتیں اس دوران ان کو بڑی یاد آتی۔ تو پھر اس طرح نہانے کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو گانے اور ڈائلاگ یاد آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ خیر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دنیاوی بات بھی واش روم میں ڈیورنگ غسل یہ جائز نہیں ہے، پہلے ہی ساری چیزیں لے کر جانی ہے، یہ نہیں ہے کہ اندر جا کے موٹر چلا دو، ٹھیک ہے جی، اور اندر جا کے آوازیں کہ اب تولیہ بھی پہنچا دو ہیں، اور اندر جا کے جناب میری بنیان باہر رہ گئی، ٹھیک ہے، تو یہ اندر نہیں، بلکہ ساری چیزیں آپ نے پہلے لے کر جانی ہے، ذہنی طور پر آپ نے تیار ہو کے جانا ہے۔ قرآنی آیات پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے، دعائیں پڑھنا یہ بھی غسل کے دوران جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ دنیاوی بات کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگلا سوال ہے کہ جس شخص پر غسل واجب ہو گیا، یعنی اس کا جسم ناپاک ہے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، تو اس کے لیے کون کون سے کام کرنا ناجائز ہیں؟ تو یاد رکھ لیں، پہلا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مرد یا عورت جس کا جسم ناپاک ہو اور اس پر غسل کرنا فرض ہو تو وہ قرآن مجید کو مس بھی نہ کرے، یعنی اس کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا بھی حرام ہے، نماز پڑھنا بھی، یہاں تک کہ نفل نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کا جسم ناپاک ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور اس نے کوئی ایسی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جس کے اوپر قرآنی الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یا کوئی لاکٹ ایسا پہنا ہوا ہے کسی خاتون نے جس کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، تو اس دوران وہ پہننا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ناپاک مرد ہے یا عورت، اس کا مسجد میں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو ناپاک جسم والا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ہاں البتہ روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی اگر کسی بندے کا جسم ناپاک ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کہ خاتون کا جسم اگر ناپاک ہو، کیا خاتون کا اگر جسم ناپاک ہو تو وہ نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور آخری چیز کہ غسل فرض ہونے کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ کتنی دیر کے بعد غسل کریں؟ تو ایز سون ایز پاسبل ہمیں غسل کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، آپ کو پتہ چل گیا میرے جسم میں گندگی لگ گئی ہے، تو آپ نے ایز سون ایز پاسبل نہانا ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی سچویشن میں ہیں تو آپ نے فوری پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، کیونکہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو۔ یہاں تصویر سے مراد یہ والی تصویر نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے مراد بتوں کی مورتیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے کی بات ہو رہی۔ تو جو بتوں کی مورتیاں ہم گھروں میں رکھ لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، اب تو ہندوانہ رسومات ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہو گئی ہیں، اور ہم وہ چھوٹے چھوٹے بت بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، بت نما، تو وہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جس گھر میں کتا ہو، اور کتا شوق کے لیے پالا ہوا ہے اگر آپ نے،
ایک ہے شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے رکھا ہے، تو حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اگر آپ نے کتا رکھا شوق کے لیے، وہ رشیا سے جناب اتنے 10 لاکھ کا 2 کروڑ کا 5 کروڑ کے کتے لائے جاتے ہیں، اور ان کو رکھنے کے لیے 10,000 کا بندہ رکھا جاتا ہے ان کو سنبھالے، یعنی بندے کی قیمت کم ہے اور کتے کی قیمت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا اب یہاں دیکھیں، وہ کتا اگر آپ نے شوق کے لیے پالا ہوا ہے تو آپ کے گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا جسم ناپاک ہے، کسی مرد کا یا عورت کا، تو آپ گھر میں رہ رہے ہیں تو اس گھر کے اندر بھی اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں ایز سون ایز پاسبل ہر صورت کیا کرنا چاہیے؟ جسم ناپاک ہو جانے کے بعد اپنے جسم کو پاک کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد آگے کچھ خواتین کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، ہم اس طرف جائے بغیر یہ کتاب کو خرید کر اس ایک پیراگراف کو پڑھا جا سکتا ہے۔ میں اب آخری، یہ ہماری 2 باتیں ہوگی، بتائیے غسل کے متفرق سمجھ آ گیا سارے؟ اویس بھائی آپ آئیں گے اور ہمیں درود پاک سنائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آ جائیں شاباش اویس بھائی، اور پھر ہم آخری چیز حضور کے اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت زبردست انداز میں اویس بھائی نے درود پاک پیش کیا ہے۔ اب ہمارا تیسرا اور آخری لیکچر ہے، اور یہ بڑا خوبصورت، بڑا انٹرسٹنگ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ یہاں کمنٹ سیکشن میں ایک بھائی نے سوال کیا ہے، پہلے نمبر پر تو آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں فالو کرتے ہیں، مگر آپ نے یہ سوال کیا کہ تصویر جو ہے وہ کوئی بھی حرام ہے، اور جو ہے وہ صرف مورتی والی نہیں۔ بالکل بھائی بات یہ ہے کہ صرف مورتی والی ہی تصویر حرام ہے، اس پر تمام فقہا نے اپنی اپنی تفصیلات کے اندر لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ اس تصویر سے مراد کون سی تصویر حرام۔ اگر ہم مطلقاً ہر تصویر کو حرام کرنے لگ جائیں تو پھر تو ہر بندے کی جیب میں پیسے بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کا ID کارڈ موجود ہے، اس کے اوپر تصویر موجود ہے، تو مطلب یہ تو اگر ہم ان تصاویر کو اس زمرے کے اندر شامل کر لیں تو پھر تو اللہ کے فرشتے کبھی ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان تصاویر سے مراد وہ تصاویر ہیں جو مورتیوں والی ہیں، جو بتوں سے تشبیہ رکھتی ہیں، جن کو چھوا جا سکتا ہے، جن کو پکڑا جا سکتا ہے، ان تصاویر کی بات ہو رہی ہے۔ وہ جس گھر میں ہوں گی وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ان کی موجودگی وہ شرک کا راستہ کھولتی ہیں، اس لیے وہ حرام ہے۔ یہ تصویریں شرک کا راستہ نہیں کھولتی، اس لیے ان کو رکھنا یا ان کو بنانا یہ جائز ہے، اسی طریقے سے ویڈیو بنانا بھی جائز ہے۔ آئیے آخری بات جو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اور سیرت الرسول میں ہم آج جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق تھا، اور اتنا اعلیٰ اخلاق تھا کہ قرآن مجید نے خود اعلان کر دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا، یعنی اعلیٰ ترین درجے پر فائز کیا۔ پر کا مطلب ادھر دیکھیے، سمجھیے، یہ ہے نا، یہ اس وقت یہ پین ہے تو یہ کتاب پر ہے، کتاب نیچے ہے، یہ اس کے اوپر ہے، پر کا معنی ہے اوپر، یعنی اس کائنات میں اللہ نے جتنا اخلاق بنایا اور مورل ایتھکس بنائیں، مورل ویلیوز بنائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کائنات کے اندر پائی جانے والی ساری مورل ایتھکس وہ نیچے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان تمام مورل ویلیوز سے اوپر ہے۔
یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق۔ اور پھر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق وہ کیا تھا، سراسر قرآن تھا۔ تو آئیے ہم آقا علیہ السلام کے اخلاق کے مختلف پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ہمارے محبوب و مکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اچھے کردار کا مظاہرہ اور شاندار اخلاقی برتاؤ کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کی تعریف قرآن مجید نے ان الفاظ میں کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ملنے کی، یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی آخرت کے آنے پر یقین رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس بندے کے لیے کامل ترین نمونہ وہ کون سی ذات ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یاد رکھ لیں رول ماڈل وہی ہوتا ہے جس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو، اور آقا علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی مختلف اب جو اخلاق کی باتیں ہیں ان میں اگلی ذرا سنیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اخلاق کی آقا علیہ السلام کے نزدیک بہت اہمیت تھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں آیا اس لیے ہوں کہ تمہیں مورل ایتھکس سمجھاؤں، تمہیں موریلٹی سکھاؤں، تمہیں اچھا انسان بناؤں، ایسا انسان بناؤں کہ آپ کے اندر بہت اچھی اچھی کوالٹیز ہوں۔ ان کوالٹیز میں جیسا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فی الحقیقت تم میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، اور قیامت کے دن میرے وہ شخص سب سے قریب بیٹھا ہوا ہوگا جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہوگا۔ اور وہ کیا؟ فرمایا فی الحقیقت تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور آخرت کے روز مجھ سے دور بیٹھنے والا شخص وہ ہوگا جو متکبر ہوگا۔ یعنی جو اخلاق میں اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے قریب ہوگا، اور جو متکبر ہوگا، یعنی متکبر کا مطلب ہے بد اخلاق۔ متکبر کون ہوتا ہے؟ وہ جب بات کرے گا وہ کہ میں جو کر دیتا، میں نے وہ کر دیا، میں ایسی بڑے، اس کے جملوں سے بڑا پن ظاہر ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری اس کے جملوں میں نہیں ہوتی، میں اس کے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی۔ تو کہا وہ بندہ متکبر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے قریب بیٹھا ہوا نہیں ہوگا، مجھ سے دور ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں نا، آپ اس کلاس میں بیٹھے تو اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہم قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں اور دور کیسے ہو سکتے ہیں۔ پھر اگلی بات لکھی ہے، آقا علیہ السلام بڑے نہایت شفیق، نرم تھے۔ آپ اپنے بدترین دشمنوں کے دل بھی بآسانی جیت لیا کرتے تھے، اور ہمارے اخلاق کا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام دشمنوں کو اپنا بنا لیتے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنوں کو دشمن بنا رہے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام جیت لیتے اور اپنے قلوب کی گہرائیوں سے آپ کے گرویدہ ہو جاتے، ہر کوئی آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ پھر جب آپ کسی شخص کو 3 دن تک غائب، غیر موجود پاتے تو آپ اس کے بارے میں پوچھتے۔ یعنی اگر کسی بندے سے جو آپ کے متعلق آپ کے صحابہ کرام تھے، اب دیکھیے آقا علیہ السلام کا کتنا اچھا اخلاق تھا کہ 3 دن اگر کسی سے ملاقات نہ ہوتی تو آقا علیہ السلام پوچھ لیتے کہ وہ کدھر ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جاننے والوں سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کم از کم 3 دنوں میں 1 مرتبہ رابطہ ضرور کریں۔ اور یہاں پر تو ماشاءاللہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا جی، مصروفیات ہی بڑی ہیں، ٹائم نہیں نکالتے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے آپ 3 دن کے اندر رابطہ نہیں کرتے تو آپ بد اخلاق ہیں۔ آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اگر وہ غیر موجود شخص کسی وجہ سے نہ آ سکتا تو آقا علیہ السلام اس کا حال پوچھنے اور اس کی خبر گیری کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ یہودی بچے آقا علیہ السلام کے پاس آتے تو وہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرتے، وہ اگر نہ آتے یہودی ہو کر بھی آقا علیہ السلام ان کے گھر بھی چلے جاتے، نان مسلمز کے گھر چلے جاتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا۔
टिशू लाओ। ये तरीका कार था। फिर उसके बाद अगला देखिए, जब आप किसी शख्स को अलविदा करने की गरज से मुसाफा फरमाते तो उस वक्त तक अपना हाथ पीछे ना खींचते जब तक अगला बंदा अपना हाथ पीछे ना खींचता। ऐसे माशाल्लाह इधर वेख रहे हो ने तो सलाम इंज ली जा, एक हाथ से टूटे से हाथ से सलाम ले रहे हो, ये बद अखलाकी की अलामत है। फिर कहा अच्छा, और फिर जब उसको रुखसत करते तो उसको दुआ देते, और दुआ कौन सी देते? फरमाते मैं तुम्हें तुम्हारे ईमान, भरोसे, आमाल और हुस्न खातिमा को अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में देता हूँ। यानी आप यूँ समझ लें कि जब भी आप किसी को रुखसत करें तो आप उसको एक जुमले में फ़ी अमान अल्लाह ज़रूर कहें। क्या कहें? फ़ी अमान अल्लाह या अल्लाह हाफिज़, ये ज़रूर कहें। फिर उसके बाद आप ज़ेब तन किए जाने वाले लिबास के बारे में बहुत मोहतात थे, यानी आप जो लिबास पहनते उसके बारे में आका अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे। और कैसे? अगर उस लिबास में कहीं रेशम की मौजूदगी का इल्म हो जाता तो उसे उतार देते, यानी रेशम का लिबास ख़वातीन पहन सकती हैं, मर्द। फिर आप ऊनी लिबास पहनना पसंद करते। आपके पास एक ऊनी जुब्बा मुबारक था जिसे आप जुमातुल मुबारक और दीगर मुक़द्दस अय्याम में ज़ेब तन किया करते थे, यानी जुमा के दिन या ईदैन के मौके पर जुब्बा पहनना ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लिहाजा हम में से हर शख्स को अपना कम अज़ कम एक जुब्बा ज़रूर तैयार करना चाहिए। यानी ये जो जुब्बा पहनना है, अब देखिए ना, ये एक अहम इवेंट है तो अहम इवेंट में आका अलैहिस्सलाम स्पेशल एहतमाम करके अब जुब्बा पहन रहे हैं। तो इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है? हमें ये मैसेज मिल रहा है कि हम भी जब किसी तकरीब में जाएं, किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाएं या हमारे घर में मेहमान आ रहे हों तो हम अपने लिबास के बारे में कॉन्शियस हों। हमारी ड्रेसिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, बेढंगी नहीं होनी चाहिए ये याद रख लें, ड्रेसिंग बेढंगी नहीं होनी चाहिए। ड्रेसिंग आपकी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है कि ये अंदर से कैसा है। अगर आपके कपड़े मैले कुचैले गंदे, अब यहाँ पर तो अल्लाह माफ़ करे उलमाए कराम की सूरत हाल जो मसाजिद में नमाज़ें पढ़ाते हैं उनकी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब है कि मैली टोपी, मैला रुमाल, टूटी जूती, उसके ऊपर गर्द जमी हुई है, उसको साफ़ कभी नहीं किया, और मैले कुचैले कपड़े, इस्त्री कोई नहीं है, और जाके जनाब स्टेज पर और बैठ गए या मिंबर पर जनाब इमाम बन गए और मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने लग जाते। तो याद रख लें, जिसका ज़ाहिर पाक ना हो, ये बड़ा जुमला ख़ास है, जिसका ज़ाहिर पाक ना हो कभी भी उसके अंदर पाकी नहीं आ सकती। जिसका ज़ाहिर पाक ना हो उसके अंदर पाकी नहीं, उसका समझ लें कि साफ ज़ाहिर है ख्यालात बंदे के अंदर से आते हैं। वो सोचता है कि मैं ऐसा लिबास पहनूं, अगर वो अच्छा लिबास पहन रहा है तो इसका मतलब उसकी सोच बड़ी पाकीज़ा है, पॉजिटिव, अच्छी है। और वो गंदा मंदा, उसको सेंस ही नहीं लिबास पहनने की, जैसा दिल किया जूता पहन लिया, जैसा दिल किया जनाब कपड़े पहन लिए, मैचिंग हो रही है नहीं हो रही, कोई ऐसे गंदा मंदा चल के मुंह उठा के चला, तो याद रख ले ये अच्छी पर्सनैलिटी की अलामत, ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अगेंस्ट है। क्यों? आका अलैहिस्सलाम एहतमाम फरमाया करते थे। फिर अगला सुन, जब बैरून ममालिक या दिगर कबाइल के वफूद आपकी बारगाह अक़दस में आते तो आप उनके एजाज़ व इकराम और इस्तकबाल के लिए सबसे उम्दा लिबास ज़ेब तन करते। देखें वही बात जो मैंने भी कि जब आपसे मिलने के लिए मेहमान आ जाते या दिगर ममालिक के सरबराहान के नुमाइंदे आते गवर्नमेंट लेवल पर, तो उस टाइम आका अलैहिस्सलाम और कीमती लिबास पहनते और उम्दा लिबास पहनते और अपने सहाबा किराम को भी ऐसा ही करने का हुक्म देते। फिर आका अलैहिस्सलाम मिसवाक का टूथब्रश बकसरत इस्तेमाल करते, मिसवाक, ठीक है जी। फिर आप अपने दंदान मुबारक साफ़ रखने की गरज से मिसवाक को हमेशा अपने साथ रखते। आप दंदान मुबारक साफ़ किए बग़ैर इस्तिराहत के लिए बिस्तर पर तशरीफ़ न ले जाते, यानी आका अलैहिस्सलाम सोने से पहले हर सूरत अपने दंदान मुबारक साफ़ करते थे। यह आका अलैहिस्सलाम का अखलाक है। फिर आप पानी या मशरूब पीने से पहले सांस लिया करते और ये फरमाते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर और हर घूंट नोश करने के बाद फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह हैं गए कार थे, अम्मी ने क्या अभी दे दो पानी, ठीक है जी, पानी पकड़ा वहीं खड़े खड़े गड़ 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 गड़, चलो जी दगड़ दगड़ कर दिया सारा, ठीक है। ये नहीं, कितना ठहर ठहर कर पानी पीते,
3 सांस में पीते, हर सांस में क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह। हर घूंट पर कहते अल्हम्दुलिल्लाह। सांस पीनी हर घूंट पर, इस कदर ठहर ठहर कर पानी पीते। यह आका अलैहिस्सलाम का अगला खुल्क था। और उससे अगला खुल्क, आप पानी को उसके असल मंबा से पीना पसंद करते। यानी आका अलैहिस्सलाम मिनरल वाटर, पानी 2 तरह का होता है, एक होता है डेड वाटर और एक होता है नहीं, उसे बोलते हैं लाइव वाटर, जिंदा पानी और मुर्दा पानी। अब ये जिंदा और मुर्दा पानी क्या होता है? आप जो डायरेक्ट यानी आप फिल्टर से ले रहे हैं, जो डायरेक्ट फिल्टर से ले रहे हैं, वो पानी ताज़ा है, यानी जो ज़मीन से डायरेक्ट निकल रहा है, वो पानी क्या है? लाइव वाटर, उसे जिंदा पानी कहते हैं। वो पानी पीना सुन्नत है। और ये जो मिनरल वाटर कई कई दिनों का भरा हुआ होता है, कई कई दिनों का भरा हुआ, 24 घंटों के बाद हर पानी, मसलन कूलर में पानी पड़ा हुआ है, उसको 24 घंटे गुजर गए पड़े हुए, वो पानी डेड वाटर हो जाएगा। और डेड वाटर के बारे में मेडिकल साइंस ये कहती है, ये बात यहाँ मौजूद नहीं थी, ये मैं सिर्फ इजाफा था। डेड वाटर के बारे में साइंस कहती है, मेडिकल साइंस, कि ये आपके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस लाता है और बहुत ज़्यादा आपके अंदर नुकसानात पैदा करता है। लिहाजा हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम ताज़ा पानी जो डायरेक्ट ज़मीन से निकल रहा हो, हम उसी को इस्तेमाल करें और बाकी पानी से गुरेज करें। बाज़ औक़ात आप किसी शख्स को किसी ख़ास कुएं या चश्मे का पानी लेने के लिए भी भेजते, और फिर जब पानी लाने वाला तामील इरशाद करते हुए पानी ले आता, तो आप उसका दामन अपनी मुस्तजाब दुआओं के मोतियों से भर देते। यानी आप अगर फरमाते कि जाओ भाई अवैस पानी लेकर आओ, अनस पानी लेकर आओ, किसी सहाबी का नाम लेते और जा कहते अब्दुल्ला पानी लेकर आओ। अब वो गए, सहाबी पानी लेकर आए, आका अलैहिस्सलाम ने पिया, तो पीने से पहले उस लाने वाले को दुआएं देते। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई पानी पिलाए तो आप उसको भी क्या दें? दुआएं दें। फिर आप बहते पानी और सब्ज़ा को सुकून और तमानियत और यकसुई से बैठकर देखना पसंद करते थे। यानी आका अलैहिस्सलाम ग्रीनरी को देखना बहुत पसंद करते थे। फिर आप कम खुराक थे, अंधाधुंध नहीं खाते थे, ठीक है, हर खाना आखिरी समझ के नहीं खाते थे। दाढ़ी पर बहुत जोर देते हैं हम, दाढ़ी हमारी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। पेट चाहे हमारा पेट भी सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। और सुन्नत के मुताबिक पेट क्या है कि आपका पेट ये आपकी चेस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए। और एक मर्द के लिए 75 kg वेट, ये समझ ले कि आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ठीक है, इस कदर हमारा वेट। अच्छा, अगर रात को खाना खाते तो सुबह का खाना तर्क कर देते। आप फकत उस वक्त खाते जब भूख लगती। ये नहीं है कि खाने का टाइम हो गया तो अब हमने खाना ही खाना है, भूख लगी हुई है या नहीं लगी। और हमारे पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तो 3 टाइम खाना फ़र्ज है और अंधाधुंध खाना फ़र्ज है। नहीं, आप तब खाते जब भूख है, भूख चाहे 1 दिन बाद लगे, 2 टाइम्स के बाद लगे, तो जब लगे आप तभी खाना खाते। और कहते हैं जी फिर इतना नहीं खाते थे। अब यूँ समझ लें कि आप अपनी भूख के 3 हिस्से करते, एक में खाना, एक में पानी और एक आप खाली छोड़ देते। तो हमारे माशाल्लाह जब तक डिकार ना आ जाए उस वक्त तक हम खाना नहीं छोड़ते। डिकार का क्या मतलब है? क्या तू फटने वाला हो गया, ठीक है। तो आका अलैहिस्सलाम बेटे एक भूख छोड़ के, यानी अभी आका अलैहिस्सलाम को भूख होती है अभी आका अलैहिस्सलाम को, और फिर आप खाना छोड़ देते। फिर आप माह रमज़ान मुबारक के अलावा भी अक्सर रोज़े रखते, और सबसे ज़्यादा नफल रोज़े आका अलैहिस्सलाम माह शबानुल मुअज़्ज़म में रखते। फिर आप बाज़ औक़ात कई रोज़ तक सौम विसाल यानी सार और इफ्तार के बग़ैर मुसलसल रोज़े रखते। यौम विसाल का मतलब है सहरी भी नहीं करते थे, इफ्तारी भी नहीं करते थे और लगातार रोज़ा रखते। आका अलैहिस्सलाम को रोज़ा इतना पसंद था, मगर दूसरों को ऐसा करने से मना करते। यह आका अलैहिस्सलाम का ज़ाती अमल था, बल्कि सहाबा किराम ने ना आका अलैहिस्सलाम की कॉपी करने के लिए ऐसा करना शुरू किया, तो सारे कमज़ोर पड़ गए। कोई उधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, कोई। आका अलैहिस्सलाम को पता चला तो आका अलैहिस्सलाम ने बाकायदा बुला के फरमाया, अय्युकुम मिसली, बताओ कौन है तुम में से मेरे जैसा? मुझे तो अल्लाह खिलाता है और अल्लाह पिलाता है। तुम्हें खिलाता है अल्लाह पिलाता है, मुझे तो अल्लाह अपने अनवार व तजल्लियात से खिलाता पिलाता है। इसलिए अगर मैं मुसलसल बग़ैर सहरी इफ्तारी के रोज़े रख रहा हूँ तो मेरे लिए जायज़ है, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। फिर
آپ کوئی بھی چیز کل کے لیے بچا کے نہ رکھتے، اور بعض اوقات تو کئی روز تک نہ آپ کے لیے ہی اور نہ ہی آپ کے گھر والوں کے لیے کھانے کو کچھ ہوتا، اور اکثر جو کی سوکھی روٹی پر گزر بسر کرتے۔ یعنی یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام غریب نہیں تھے، آقا علیہ السلام غریب پرور تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ ڈیلی جتنی انکم آتی ہے آپ کے پاس، وہ ساری رات سونے سے پہلے آپ غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور اتنی تقسیم کرتے کہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی کچھ بچتا نہیں تھا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے سادہ خوراک کھاتے، سارا دوسروں کو دے دیتے۔ پھر آپ فرش زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرنا پسند کرتے، یعنی آپ نیچے بیٹھ کر کھانا پسند کرتے تھے۔ کسی کھانے کی چیز پر جھک کر نہیں کھاتے تھے، یوں کھانے کے اوپر نہیں جھکتے تھے، بلکہ کھانے کو اٹھا کے اپنے قریب کرتے تھے۔ پھر نفاست و صفائی کا عالم یہ تھا کہ کھانے سے قبل اور بعد میں اچھی طرح اپنے ہاتھ مبارک لازمی دھوتے، لہذا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا یہ سنت ہے۔ آپ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاتے اور کبھی پلیٹ کے درمیان سے نوالا نہیں لیتے تھے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ بڑا لیکچر آج کا اہم ہے کہ ہماری مورل، ہم بیٹے دیکھا نا کہ بوٹی ادھر ذرا بڑی ساری پڑی تو ادھر اپنی جناب بائٹ لے گئے، تو ادھر نہیں۔ آقا علیہ السلام یعنی فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ٹرے ہے تو آپ یہاں سے کھا رہے ہیں، کھاتے آگے پہنچ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک یہاں سے بائٹ لگا لی، ایک ادھر سے لگا لی، ایک ادھر سے لگا لی، ایک ادھر، یہ بونگو کی طرح نہیں، بالکل ڈسپلنڈ وے میں آپ جب وہ کھانا کھائیں۔ تو اب آقا علیہ السلام اسی طریقے سے کھانا کھاتے کہ آپ اپنی طرف سے، پھر آپ پلیٹ میں اپنے سامنے سے کھاتے اور کبھی پلیٹ کے درمیان سے نوالا نہیں لیتے تھے۔ پھر آپ کبھی گرم کھانا، آپ کبھی بھی گرم کھانا تناول نہیں کرتے تھے، کھانا ٹھنڈا کر کے کھاتے۔ آپ فرمایا کرتے کھانا قدرے ٹھنڈا کھایا کرو، اس میں کثرت اور برکت ہے، اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ٹھنڈے کے مقابلے میں گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے۔ تھوڑا ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا یہ بھی نہیں کہ جمع ہوا ہو، تھوڑا ٹھنڈا ہو نارمل، تو وہ کھانا اس میں برکت آتی۔ آپ کھانا ٹھنڈا کرنے کی غرض سے کھانے میں پھونک نہیں مارتے تھے۔ اب ماشاء اللہ بوٹی کیونکہ انج کھانا ہے بھی جو کدے زندگی چ لبے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، جلدی لیا اس کو پھونک مارتے ہیں۔ یاد رکھیں سائنس آج کہہ رہی ہے کہ اس سے جرم جاتے ہیں، جراثیم جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام 14 صدیاں پہلے بتا رہے ہیں کہ آپ کھانے کو پھونک نہیں مار سکتے، ماریں گے تو اسے کیا، اور نہ ہی پانی پیتے ہوئے گلاس یا پیالے میں سانس لیتے۔ پھر بالکل ختم کر رہے ہیں ہم بات کو، آپ بکری یا بھیڑ کے اگلے حصے کے گوشت کو ترجیح دیتے، یعنی آقا علیہ السلام اگر آپ بھیڑ کو یا بکری کے 2 حصے کریں، ایک پچھلا حصہ ہے اور تو آقا علیہ السلام اگلے حصے کا کھانا پسند کرتے تھے۔ پھر سبزیوں میں آپ جانور کے بعض اعضاء کو کھانا پسند فرماتے، سبزیوں میں آپ کو کدو شریف بہت زیادہ پسند تھا۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ آقا علیہ السلام کو تو کدو پسند تھا، لیکن آج تک کسی محفل میں کدو پکا نہیں ہے۔ اس وقت ہمیں بریانی اور گوشت اور وہ چیزیں یاد آتی ہیں، کاش کہ اس سنت کو رواج دیا جائے اور محفلوں میں کدو شریف پکایا جائے، لیکن پھر حاضرین کی تعداد بڑی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ خیر، یہ بہرحال ہمیں گھر میں کھانا چاہیے، یہ جسم کو ٹھنڈک بھی دیتا ہے۔ آپ کھانے کی ہر دعوت کو شرف قبولیت بخشتے، یعنی جب بھی آپ کو کھانے کی دعوت ملتی تو آپ اس کو ضرور قبول فرماتے، آپ انکار نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ کسی غلام کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کی طرف سے دعوت آ گئی تو چلے گئے اور غریبوں کی طرف سے آ گئی تو نہ گئے۔ وہ ایک مولوی صاحب تھے، مشہور ایسے ایک واقعہ، کہتے جی کہ وہ آ گیا اور غریب آدمی آ گیا اور اس نے کہا کہ علامہ صاحب آئیں اور آ کے میری گھر میں دعوت ہے تو آپ دعوت کھا لیں۔ میں کہا کیا پکا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا دال روٹی۔ غریب آدمی کہا گھر کہاں ہے؟ گھر اس کا تیسرا گھر تھا، تو ٹھیک ہے، ایسے مشہور ہے، بات بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تیسرا گھر تھا۔ لیکن اس نے کہا اچھا وہ تیسرا گھر، اتنی گرمی میں مجھ سے نہیں آیا جاتا، ٹھیک ہے، تھا تیسرا گھر لیکن کہتا وہ تیسرا گھر۔ اور ایک دور سے آ گیا امیر آدمی اور اس کے گھر میں کیا پکا ہوا تھا؟ مرغ مسلم ہے، اچھا پکا ہوا تھا۔ تو دعوت دی آ کے، تو اس نے آگے سے کیا کہا کہاں ہے آپ کا گھر؟ انہوں نے کہا وہ نکر پر، گاؤں کی نکر پر، وہ شہر کے محلے کی نکر پر، سوسائٹی کی نکر، یہ جو ساتھ یہ والا گھر، یہ میں آ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم غریب ہو یا امیر کوئی بھی دعوت دے
ہمیں اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر کیا کرتے؟ اچھا، جس میں آپ کو پرانی جو کی روٹی کھانا پڑتی، یعنی آپ غلام کے گھر بھی جاتے، آپ کھانا اس وقت شروع فرماتے جب سارے شروع کر دیتے۔ یہ بھی بیٹے بات توجہ طلب ہے، کھانا آ گیا تو ابھی کھانا باقیوں کو سرو ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، ابھی باقیوں کو سرو ہو رہا ہوتا ہے، باقی ابھی کھانا پراپر لگا بھی نہیں ہوتا، میرے سامنے آ گیا، فار ایگزامپل دعوت ہوئی 10 بندے تھے، میرے سامنے کھانا رکھ دیا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ چونکہ میرے سامنے رکھ دیا لہذا چلو جی میں شروع کر دوں۔ نہیں، پہلے ساروں کا کھانا لگے، سارے ایک ٹائم میں شروع کریں۔ اور آقا علیہ السلام پہلے شروع نہیں کرتے تھے، پہلے باقی شروع کرتے، اینڈ پر آپ شروع کرتے۔ پھر کھانا کھانے کے بعد آپ فرماتے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے، یعنی آپ کیا پڑھتے؟ الحمدللہ۔ آپ میزبان اور کھانے میں شریک دیگر لوگوں کے لیے خیر و برکت کی دعا بھی فرماتے تھے، لہذا ہمیں کھانا کھاتے وقت دوسروں کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ بیٹے آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا جس میں ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں۔ ایک دفعہ ریوائز کر دیں، کیا پڑھا ہم نے؟ حروف مدہ کا بیان کتنے ہیں جی؟ 3۔ غسل کے متفرق مسائل ہم نے پڑھے، تالاب میں کیسے نہانا ہے، نہر میں کیسے نہانا ہے، سوئمنگ پول اور دیگر جگہوں پر کس طریقے سے، شاور میں کیسے نہ، اور اس کے بعد اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک آقا علیہ السلام تھے، جس میں ہم نے آقا علیہ السلام کی روٹین کو اور آپ کی پسند ناپسند کو دیکھا ہے اور جانا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول کرے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہی ہماری نانی اماں کا وصال ہوا اور اچانک ہوا، ہم پاک پتن سے واپس لاہور پہنچے ہی تھے، اور پہنچے تو پھر دوبارہ ہمیں واپس جانا پڑا اور ہم گئے اور آج کلخانی ہو گئی، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انک انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہ مرکز علم قائم کیا ہے، جس کی آج 5ویں نشست بھی الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے باری تعالیٰ، اور ہم نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی۔ باری تعالیٰ اس سارے عمل کا ثواب اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں ہدیۃً عقیدۃً محبتاً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ باری تعالیٰ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور باری تعالیٰ بالخصوص اس سارے عمل کا اجر ہماری نانی اماں، باری تعالیٰ ہم ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، باری تعالیٰ انہیں جنتی لباس عطا فرما۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، باری تعالیٰ ان کی سنگت صحبت معیت نصیب فرما، باری تعالیٰ قبر کی تمام منازل کو آسان فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اچانک ان کا وصال ہوا، باری تعالیٰ انہیں قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی سے نوازنا، بطور انسان زندگی میں کوئی غلطی کوتاہی کمی کجی باری تعالیٰ ہو گئی ہو تو باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں باری تعالیٰ، تو ان کی کامل بخشش فرما باری تعالیٰ، اور اعزاء و اقارب جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے باری تعالیٰ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حاضرین اور ناظرین میں سے جن کے اعزاء و اقارب دنیا سے چلے گئے باری تعالیٰ، تو سب کی کامل بخشش فرما باری تعالیٰ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب کے لیے آسانیاں مقدر فرما، پریشانیوں کا خاتمہ کر، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما، 5 وقت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادت اور بندگی کا ذوق عطا فرما۔ جتنے حاضرین ہیں باری تعالیٰ ان سب حاضرین کی حاضری کو بھی قبول و منظور فرما، جتنے ناظرین ہیں ان کی حاضری کو بھی باری تعالیٰ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ بار دیگر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہماری نانی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ 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 مقام عطا فرما۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی سنگت صحبت معیت اور نسبت اور غلامی باری تعالیٰ جیسے دنیا میں تھی ویسے ہی وہیں بھی عطا فرما۔ باری تعالیٰ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو عالم بنایا، قرآن کا خادم بنایا، دین کا خادم بنایا، ان کے سارے عمل کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ فرما، اور باری تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی آخرت
کی صحیح معنوں میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔